अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक में। मौजूद हैं अयाज मीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, मुल्क के मकबूल लीडर इमरान खान हो या पीडीएम की हुकूमत जो मुआशी महाज पर डिलीवर करने में नाकाम नजर आ रही है, दोनों की तवज्जो का मरकज़ इस वक्त पंजाब की सियासत बना हुआ है। आज इमरान खान की ज़ेर सदारत ज़मान पार्क में इजलास हुआ जिसमें फैसला हुआ कि एतमाद का वोट अब 11 जनवरी के बाद लिया जाएगा। पहले मुसिर थे एतमाद का वोट लेने पर, अचानक ये फैसला तब्दील हुआ तो क्यों हुआ, इस पर भी बात करेंगे। पीटीआई की लीगल टीम ने मशवरा दिया है कि एतमाद के वोट को अदालती फैसले से मशरूत किया जाए, तो अब सब नजरें अदालत पर होंगी 11 जनवरी को। दूसरी तरफ हम ये खबरें भी सुन रहे हैं, इस वक्त ये खबरें गर्म हैं कि पंजाब में पीटीआई को कमज़ोर करने के लिए आसिफ अली जरदारी एक्टिव हो चुके हैं और पीटीआई के साबिक रहनुमाओं की क़यादत में नया ग्रुप या पार्टी तश्कील देने की तैयारी हो रही है। तो एक तो पंजाब हुकूमत का मुस्तकबिल और सियासी जोड़ तोड़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब में मुस्तकबिल, इन दोनों पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। अया साहब, सबके इल्म में है कि आज मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 अरब रह गए हैं। मुआशी हाल बहुत बदहाल हो चुका है, लेकिन फिर भी बदकिस्मती से सारी तवज्जो का मरकज़ पंजाब बना हुआ है। एतमाद का वोट लेना है, नहीं लेना, असम्बली तहलील होगी, नहीं होगी, फैसला अदालत करेगी या कोई और, कन्फ्यूजन बरकरार है। तो आप ये कन्फ्यूजन ज़रा दूर कर दें, गैर यकीनी की सूरत हाल है। पंजाब का मुस्तकबिल आपको क्या लग रहा है इसमें? नहीं, मैं तो खुद कंफ्यूज्ड हूँ और आपकी एक बात ने मेरी कंफ्यूजन में इजाफा कर दिया। आपने अपने इब्तदाइया में फरमाया कि पीडीएम हो या इमरान खान हो, इकोनॉमिक फ्रंट पे डिलीवर करने में दोनों नाकाम हुए हैं। पहले ये तो आप फैसला कर लीजिए कि हुकूमत में बैठे कौन हैं, और अप्रैल में जो हुकूमत चेंज हुई थी तो वो किसको हटाया गया और किसको लाया गया। अब जो बैठे हुए हैं उन्होंने काम दिखाना है। अगर सारे गुनाह किसी जो साबका हुकूमत ने किए थे, चले मान लेते हैं, वो तो सारी चीज़ें मान लेते हैं, पर ये जो जादूगर और ये जो आए थे, पारसा लोग आए थे, इनको सारा कुछ ठीक करना चाहिए था। जो अबतरी है, ये जो मौजूदा हालत है, कुछ तो इंसाफ से हम काम लेना, कुछ तो अपनी नज़रों पे इतनी ज़्यादा पट्टी ना हम बांधे कि जी मेरा वो मतलब इमरान गलत खान, ले लिया। इमरान मैंने कहा खान था कि मकबूल लीडर इमरान खान हो या पीडीएम जो डिलीवर करने में नाकाम रही है, दोनों की तवज्जो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पंजाब है। भाई वो तो अपोजिशन में हैं, वो तो अपनी वो टांग पे पट्टी वो बांध के जमान पाक पे बैठे हुए हैं। जो हुकूमत चला रहे हैं वो तो और हैं, एक हुकूमत चला रहे हैं, एक हुकूमत के पीछे, और हुकूमत के पीछे मेहरबान उनके खड़े हैं। जहाँ तक ये है कि पंजाब पूरा पाकिस्तान है, साफ़ी साहब ने क्या दुरुस्त इरशाद फरमाया, पूरा पाकिस्तान है, पर फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है फेडरल, वो इनके पास नहीं है। आईएमएफ से मुज़ाकरात जो है पंजाब गवर्नमेंट, परवेज़ लाई साहब ने या वो जो बस कट्टो वाले थे उन्होंने नहीं करनी थी, ये तो उन्होंने करनी थी। वो जो पहलवान आए थे जिन्होंने कहा कि मुझे पता है आईएमएफ से कैसे डील करना है, तो साफ़ी साहब की जो इरशाद है, इरशाद नहीं इनका फरमान बजा है कि जी सारा वो पाकिस्तान है, मतलब आपने मलबा डालना है पूरा इमरान खान पे, वो बिल्कुल वो तो हम है, वो तो आप डालिए, मतलब उनको मुर्द इल्ज़ाम ठहराइए, पर कम से कम इतना तो फैसला कर ले हुकूमत में बैठे कौन है। अब तवज्जो जो है पंजाब पे है। भाई पंजाब की एक बात है, वो चाहते थे वो जो है पीटीआई के जल्द यहाँ पे डिज़ोल्व, वो नहीं हो रहे, उसमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। चलें ये मान लेते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही की सियासत उसमें कारफरमा है, वो नहीं करना चाहते। ये मान लेते हैं कि उनके कान में किसी ने कहा होगा, वो एक दफ़ा पिंडी गए, दूसरी दफ़ा पिंडी गए, जो आप कहना चाहते हैं ठीक है, वो नहीं डिज़ोल्व हो रही, या डिज़ोल्व होती है। और मुल्क को किसने चलाना, ये जो 4.5 बिलियन तक आ गया है, ये इमरान खान ने किया है, ये पीटीआई ने किया है, किसने किया है ये? जब ये हुकूमत हटाई गई थी, हालांकि तब आईएमएफ से वो मामलात ख़राब हो गए थे, क्योंकि इन्होंने, चलें मान लेते हैं मसलहत के तहत, सियासत के तहत पेट्रोल की कीमत कम कर दी थी और हमारे वो से जा रहा था, लेकिन कोई ऐसे ये डिफ़ॉल्ट की बातें और ये जो है ये तो नहीं थी। ये डेस्परेशन जो है कि सऊदिया से हमें कुछ मिल जाए, यूएई से हमें कुछ मिल जाए,
اب پھر وہ یہاں پہ ہمارے قبلہ ہیں، حضرت ہیں، ایسے ایسے فرمان یہاں پہ ہوتے ہیں کہ پتہ ہے کس کی سازش تھی جس سے آئے تھے اور گئے. بھائی موجودہ حالات کی بات کریں، 8 مہینے سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کیا ستیہ ناش کر دیا ہے. کوئی بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر رہ گئی ہے؟ لیکن پھر بھی وہ جی بیٹھے نہ وہ ڈیلیور کر رہے ہیں نہ یہ ڈیلیور کر رہے ہیں. عجیب منطق ہے یہاں پہ. آپ الزام اس کو دیں، گناہگار کریں، پر کارکردگی تو آپ نے دکھانی ہے. حضور والا پنجاب جو ہے، پنجاب تو ایک قسم کا وہ دیہاتی قسم کی گورنمنٹ ہے. وہاں پہ اس نے فائنانس منسٹری تو نہیں چلانی، فارن ایکسچینج ریزروز تو نہیں چلانے، اسٹیٹ بینک تو پنجاب جو دیہاتی قسم کی گورنمنٹ ہے اس کا مستقبل کیا ہے؟ اس پر ہم سلمان صاحب سے جان لیتے ہیں. سلمان صاحب، چودھری پرویز الہی کی پنجاب میں وزارت اعلیٰ کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں، کل اس وقت ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے تھے ان کا بی پلان. استعفوں والا. جی، آپ نے کہا تھا کہ اب ان کا بی پلان آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر اسمبلی تحلیل کرنے میں دیر برتی گئی تو پھر ہم اجتماعی استعفے. اب وہ آ گیا، بی پلان بھی ختم ہو گیا. آج آ گیا سی پلان. وہ سی پلان 11 کے بعد جی اعتماد کا ووٹ. دیکھیں، بات یہ کہ اگر وہ اعتماد کا ووٹ لینے کی پوزیشن میں ہوتے تو اعتماد کا ووٹ ہو جاتا. اعتماد کے ووٹ میں بڑی رکاوٹ کون ہے؟ اپوزیشن تو نہیں ہے. اپوزیشن تو نہیں کہہ رہی. بھئی بات یہ کہ جیسے میں نے کل آپ سے ہی سوال کیا تھا کہ آپ اگر رکن اسمبلی ہوں اور آپ کو کہا جائے کہ جا کے اعتماد کا ووٹ دیں تو آپ جا کے اپنی اسمبلی کی رکنیت کے خاتمے پہ مہر ثبت کریں گی. اس لیے کہ اراکین اسمبلی تو یہ نہیں چاہتے. لیکن پرویز الہی بھی تو نہیں چاہ رہے تھے. میں یہی تو بات کہہ رہا ہوں آپ کو. میں یہی تو آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. مسلسل 1 نہیں 2 ماہ سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. جو عمران خان صاحب کی سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی میں اقتدار سے باہر ہوں تو باقی بھی سارے باہر ہونے چاہیے، لیکن اراکین اسمبلی نہیں ہوتے. آپ نے جو قومی اسمبلی کے اراکین سے استعفے لیے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا وہ لاجز بھی استعمال کر رہے ہیں، وہ برات لے رہے ہیں، وہ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں. تو بات ہے کہ اراکین اسمبلی کبھی یہ نہیں چاہتے. اور کوئی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے نا، وہ اداروں کے خلاف نہیں جاتی، وہ اداروں کو گراتی نہیں ہے، بناتی ہے. اور یہ ادارے کیوں وجود میں آتے ہیں؟ یہ تو روز ہم کہتے ہیں جی بیڑا غرق ہو گیا، جی ستیہ ناش ہو گیا. جی بھائی بات یہ کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کس کی ترجیح ہے معیشت. اور بات یہ کہ معاہدے کس نے کیے تھے، کیوں کر کیے تھے، جن پہ وہ لالچ بھیج رہے تھے، خودکشی کر رہے تھے، یہ سارے ذمہ دار ہیں. اب بات ہے کہ پنجاب کے محاذ پہ یہ بات تو درست ہے کہ ہم روز ڈسکس کرتے ہیں بھئی یہ اسمبلی قائم رہے گی یا نہیں رہے گی، تو لوگوں کو اس کا کیا فائدہ؟ اس وقت تو لوگوں کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، چولہے ان کے بند ہیں. ایک طرف ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ڈالر کی قیمت میں کمی نہیں لا رہی، دوسری طرف صوبائی حکومتیں مہنگائی کے آگے بند نہیں، منافع خور اور ذخیرہ اندوز دندناتے پھر رہے ہیں. اور کوئی ایک جگہ دیکھیں، میں پروفیسر صاحب بھی ہمیشہ اس بات کی تائید کرتے ہیں، کسی ایک مارکیٹ میں چلے جائیں، کسی ایک اشیاء ضروریت کی قیمت پوچھ کے دیکھ لیں، کسی جگہ پر کسی ایک چیز کی قیمت ایک نہیں ہوگی. ہر شخص بیٹھ کے اپنے مطلب کا کوئی 100% پروفٹ لے رہا ہے، کوئی 50% لے رہا ہے، کوئی 200% لے رہا ہے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی جمہوریت، جمہوری عمل، یہ دنیا کے اندر جہاں پر جمہوریت ہوتی ہے وہاں لوگوں کے مسائل کا حل ہوتا ہے. اور یہ جو ایوان ہوتے ہیں نا، وہاں پر جب لوگ مل کے بیٹھتے ہیں تو جمہوری معاشروں میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے سوچ رہے ہیں. دیکھیں اس وقت جو مہنگائی کا رجحان ہے، عوام کا کوئی سوچ ہی نہیں رہا نا. پاکستان کے لوگ اس وقت حالات کے رحم و کرم پہ پڑے ہیں اور ان کو یہ پڑی ہوئی ہے جی کہ اسمبلیاں توڑ دیں، فلاں چیز توڑ دیں، مجھے اقتدار میں لے آئیں. بات یہ کہ یہ اقتدار میں آگئے تو غلط ہے اور یہ سازش سے آئے ہیں. اور میں بڑا پارسا ہو کے آیا تھا اور میرے لیے نزدیک کوئی پھٹے نہیں تھے لگے، کوئی سیڑھیاں نہیں تھی لگی، کوئی محکمہ زراعت حرکت میں نہیں تھے آیا، کوئی جنوبی پنجاب صوبہ اتحاد نہیں تھا بنا. تو بات ہے کہ اس طرح نہیں کام چلے گا. ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب اس وقت عوام جینے کے لیے مہنگائی سے لڑ رہے ہیں اور ہمارے حکمران پنجاب میں اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں. کیا فیصلہ ہونا ہے؟ کیونکہ کہا یہی جا رہا ہے 11 جنوری کو عدالت کی جانب سے کوئی بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے. یہ غیر یقینی کی صورتحال بالآخر عدالت نہیں ختم کرنی ہے؟ دیکھیے، غیر یقینی کی صورتحال نہ عدالت ختم کر سکتی ہے نہ یہ لوگ ختم کریں گے. ہمارا جو غیر یقینی ہے وہ 11 کے بعد بھی چلے گی، یہ آپ کو نہیں سوچنا چاہیے. باقی میں نے تو کل آپ سے کہا تھا کہ جو ووٹ آف کانفیڈنس ہے وہ شارٹ نوٹس پہ ہوگا اور وہ 11 کے بعد ہوگا. یعنی عدالت کے فیصلے کا، عدالت کیس کا انتظار کیا جائے گا نا، تو 11 کے بعد پتہ لگے گا اس کے اندر جو ہے. باقی رہا جو کرائسس ہے پاکستان میں، وہ صرف پنجاب کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کے اور بڑے فیکٹرز بھی ہیں. کرائسس تو اوور آل ہے پاکستان کے اندر. فیڈرل حکومت دیکھیں نا، فیڈرل حکومت نہیں چل رہی، پنجاب حکومت اپنے پورے کام نہیں کر رہی، تو اس کی وجہ
یہ ہے کہ فیڈرل حکومت ایک کرائسس میں ہے، جو انٹرنیشنل ڈیلنگ ہے، فائنینشیل ایشوز ہیں، وہ فیڈرل گورنمنٹ کا درد سر ہوا کرتے ہیں، پروونشل گورنمنٹ کا درد سر ایک دوسرے قسم کا ہے۔ اور پنجاب پہ توجہ اس لیے ہے کہ دونوں بڑی پارٹیاں جو اس وقت صف آرا ہیں، پی ایم ایل این اور این لیگ اور پی ٹی آئی، دونوں کا مین گڑھ پنجاب ہے اور دونوں میں مین کمپٹیشن پنجاب میں ہونے والا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کو یہ چیز توڑ پھوڑ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ پنجاب کے اندر کے پی میں جو صورتحال نہیں ہے، پنجاب میں اپوزیشن اس وقت جو گورنمنٹ اپوزیشن ہے وہ کافی سٹرونگ ہے، کے پی میں یہ صورتحال نہیں ہے۔ کے پی کے اندر صورتحال مختلف ہے، یہاں چونکہ اپوزیشن سٹرونگ ہے لہذا وہ اپنا ایک پریشر بلڈ کر رہی ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو ڈائیورجنس ہے کہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ جو ہیں، کیو لیگ جو ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہیں، ایک دوسرے سے علیحدہ بھی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی یہ کنفیوژن پیدا ہوا ہوا ہے۔ تو ہماری پولیٹکس میں ٹوٹل کنفیوژن ہے، انسٹیبلٹی ہے اور غیر یقینی صورتحال ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کدھر جائے گی پولیٹکس، اور اس سب کا خمیازہ ہم معیشت کی بدحالی کی صورت میں بھگت رہے ہیں۔ لوگوں کی تو بات ہی نہ کریں نا، وہ تو اہمیت ہی نہیں رکھتے نا، ان کا تو کام ہی، وہ بیچارے اپنے آپ سے رہ رہے ہیں، جب تک وہ خود کھڑے ہو کے نہیں ان کو سیاستدانوں سے سوال کریں گے اس وقت تک میرا نہیں خیال کہ عوام میں تحریک پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن صافی صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب جو کہا کرتے تھے کہ آپ کو تو نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں، آپ نیوٹرل رہ ہی نہیں سکتے، اب انہوں نے الزام عائد کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے اعتماد کے ووٹ کے معاملے میں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نظر نہیں آ رہی، اب یہ بھی انہیں گلا ہے نیوٹرل سے۔ اگر غیر جانبداری سے بھی گلا ہو جائے مریم تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ اب خان صاحب بہت اہم کاموں میں مصروف ہے۔ القادر یونیورسٹی کے ذریعے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اجاگر کرنے کا ایک مقدس فریضہ انجام دے رہے ہیں، ان کو وہ کرنے دیں۔ دوسری جانب رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ قرآن پاک کا تفسیر اور ترجمہ کے ایک مقدس فریضے سے نبرد آزما ہو رہے ہیں، ان کو وہ کرنے دیں۔ یہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ نکاح نامے میں جو ہے وہ نکاح نامے کو جو ہے اسلامی شریعت کے مطابق لانے کے مقدس فریضے سے وہ جدوجہد ان کی ہے اور وہ اس نکاح نامے کو سیدھا کرنے کے ایک مقدس فریضے سے وہ ان کی جو ہے مصروفیت ہے۔ تو آپ ان جماعتوں کو تو چھوڑیں، جو باقی آپ کام جو بات پوچھ رہی ہیں سیاست کے حوالے سے، وہ ثانوی چیزیں ہیں۔ پہلے تو ان بزرگوں کو، ان جو اسلام کے جو متوالے ہیں، ان کو تو پہلے جو شریعت کا جو حلیہ ہے اس کو درست کرنے کا موقع فراہم کرے۔ القادر یونیورسٹی کے ذریعے ہماری جو ہے شریعت کو درست کیا جائے گا۔ دوسری جانب جو ہے قرآن پاک کا جو نسخے ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب آج کل اس میں مصروف ہے۔ پرویز الہی صاحب جو نکاح ناموں کی حوالے سے جو ان کی ایک بہت بڑی ذمہ داری لگ گئی ہے اس کو سیدھا کرنے میں لگے ہیں۔ یہ باقی آٹا مہنگا ہونا، آپ کی سیاسی عدم استحکام کا مسئلہ، آپ کے آئی ایم ایف سے مسئلہ، آپ کے جو ہے فارن ریزرو میں وہ بہت زیادہ کمی آنا یا آپ کے خزانے میں 5 ارب ڈالر سے بھی کم کے پیسے آنا، آپ کے ایکسپورٹ امپورٹ کے مسئلے، یہ جو چیزیں ہیں یہ دنیاوی چیزیں ہیں۔ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں میں نے آپ کو گنوائے ہیں، مسلم لیگ نون، پھر پی ٹی آئی، پھر مسلم لیگ قاف، یہ سارے لوگ جو ہے مقدس ان کے جو ہے ڈیوائن ان کی ذمہ داریاں لگی ہوئی ہیں، ان کو وہ کرنے دیں۔ یہ آٹا، یہ گھی، یہ چینی، یہ جو باقی ضروریاتی زندگی کے مسئلے ہیں نا، یہ ثانوی چیزیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود جنت سے ہمیں نازل فرمائیں گے، وہ ساری چیزیں جو ہیں من و سلوہ کی صورت میں آسمان سے اتریں گے جب قرآن پاک کی جو ہے طباعت ٹھیک ہوگی، جب ہمارے نکاح نامے ٹھیک ہوں گے، اور جب القادر یونیورسٹی سے ہم فارغ التحصیل ہوں گے تو یہ تمام مسئلے، آپ کے پیٹرول کے مسئلے، آپ کی ڈیزل کے مسئلے، آپ کے آٹے کے مسئلے،
آپ کی غربت کے مسئلے، یہ خود بخود اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اوپر سے جو ساری چیزیں جو ہے وہ من و سلوہ کی صورت میں ہمیں نازل ہوں گے، پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی آپ کریں ان سیاستدانوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، جہاں لگے ہوئے انہیں لگے رہنے دیا جائے۔ لیکن ایاز صاحب، خبریں گرم ہیں کہ سینٹرل اور جنوبی پنجاب کے اہم خاندانوں کے چشم و چراغ ایک گروپ بنایا جا رہا ہے، گروپ تشکیل دیا جا رہا ہے، جس میں جہانگیر ترین، علیم خان، چودھری سرور کے گروپ کے لوگوں کو کلیدی کردار یا کلیدی عہدے دیے جائیں گے، اور پھر عام انتخابات میں ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اور پاکستانی سیاست کی یہ تاریخ رہی ہے کہ جب بھی سیاسی جوڑ توڑ ہوتا ہے تو جنوبی پنجاب کے پنچھی پہلے اڑتے ہیں۔ کیا یہ کوششیں پی ٹی آئی کو کمزور کر سکتی ہیں؟ پہلے تو شہنشاہ طنز جو ہمارے ہیں جناب رشید صافی صاحب نے کیا خوبصورت باتیں کی۔ ان سے پوچھنا بنتا ہے کہ اگر القادر یونیورسٹی میں کوئی سیرت کانفرنس ہو رہی ہے، وہ جنرل عاصم منیر صاحب کا جو دورہ سعودی عرب ہے اس کے آڑے آ رہی ہے، اور اگر چودھری پرویز الہی کوئی نکاح نامے میں ختم نبوت کی ایک اصطلاح ڈالنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے آئی ایم ایف کے نیگوسیشنز جو ہیں، جو جناب اسحاق ڈار بہت خوش اسلوبی سے فرما رہے ہیں، اس میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ لیکن شہنشاہ طنز نے کیا کیا باتیں کی ہے، میں اس میں وہ کر دیتا ہوں۔ جہاں تک یہ جنوبی پنجاب کی باتیں، آپ سیاسی جوڑ توڑ کی بات ہے، سب سے بڑا سیاسی جوڑ توڑ جو ہے، اور نظریں اس پہ رکھیے جس سے آپ نظریں جو ہے آپ اور آپ کے جو ہم نوا ہیں، ہمارے طنز کے بادشاہ اور سیاست کے بادشاہ وہ کرتے ہیں، اور سب سے توڑ جوڑ تو آپ نے اپریل میں کیا تھا کر کے۔ صرف یہ آج 8 مہینے بعد بتا دیں، کوئی دماغ میں کوئی سوچ نہیں آئی تھی کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں، نتیجہ کیا اس کا ہم بھگتیں گے۔ باقی ساری ثانوی چیزیں ہو گئی ہیں، وہ نکاح نامے میں اصطلاح سے لے کر القادر یونیورسٹی کی اگر کوئی سیرت کانفرنس ہے، مجھے اس کا معلومات میں صافی صاحب نے اضافہ کیا، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ یہ ساری ثانوی چیزیں آپ جو مرضی ان کے بارے میں کہتے رہیں، جو نو ہے ریاست کی وہ ہچکولے سے زیادہ اب تو بات پتہ نہیں کس طوفان میں پھنسی ہوئی ہے۔ کی کس نے؟ ہمارے اب مہربانوں کا کون ہے مہربان، کیا ان کا نام لیں؟ اور یہ جو لوگ ہیں، یہ جو آئے ہیں، یہ اتنے سیانے لوگ ہیں یار۔ کل بھی کہا تھا، پلیز ریپیٹیشن کے لیے معافی چاہتا ہوں یار، انہوں نے اپنے سارے معاملات طے کر لیے ہیں۔ وہ منی لانڈرنگ کے کیس کسی کو یاد ہی نہیں رہے، جناب اسحاق ڈار ان کے خلاف جو کیس تھے، آج کوئی کسی آپ پاکستانی سے پوچھیں، اور جناب اسحاق ڈار کے جب خلاف کیس تھے تو ملک سے گئے کیسے تھے؟ شاید خاقان عباسی کے جہاز پہ ان سے مہربانی ہوئی، ایک سیٹ مل گئی، اور ایسے گئے کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اب صرف جو کسر رہ گئی ہے، وہ جو وزیر اعظم ہیں ان کے ہنار جو ہیں وہ فرزند بھی آ گئے ہیں، صرف ایک داماد رہ گئے ہیں غالباً پیچھے، ان کی بھی شاید آمد ہو۔ جو سب سے بڑا جوڑ تو نسا کریں، ساؤتھ پنجاب سے آپ کیا کریں گے؟ سب سے بڑی پارٹی کو آپ نے نکال دیا ہے۔ اچھا مان لیا وہ بڑی پارٹی نہیں ہے، مان لیتے ہیں یہ ٹھیک ہے بھائی، اب تو مریم نواز آ گئی ہیں پاکستان، سب سے بڑی۔ کل دو سندیں تھنک ٹینک نے جاری کی تھیں، ایک سلمان غنی صاحب نے اور ایک حضرت صافی صاحب نے، کراؤڈ پولر ہیں۔ ابھی تو جنیوا میں ہے مریم، کراؤڈ پولر ہیں، ہم تو ڈر گئے۔ ہاں وہ علاج ہو رہا ہے، پاکستان میں علاج نہیں ہو سکتا، وہ پلیٹلیٹس کا علاج کچھ رہ گیا تھا۔ جناب قائد محترم جو ہیں وہ لندن سے جنیوا اپنے علاج کے لیے گئے ہیں، جب وہ آئیں گی یہاں سے تھنک ٹینک نے تو کل 2 اسناد جاری کر دیں، سب سے بڑی کراؤڈ پولر ہیں، اور پھر الیکشن کا کیا ڈر ہے؟ جائے نا میدان میں، سیاسی جوڑ توڑ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں اتنا ڈر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے پنجاب میں؟ سلمان صاحب، اس وقت چودھری سرور کی مصروفیات جاننا چاہتی ہوں آپ سے، آپ کے تو دوست بھی رہے ہیں، وہ آج کل کیا کر رہے ہیں اور ان خبروں میں کتنی صداقت ہے؟ میری دوستی تو ہوتی ہے صحافتی دوستی، اچھا، لیکن وہ جو اراکین ہیں سمجھے انہوں نے ٹکٹس لینی ہوتی ہے نا، وہ ہوتے ہیں سونگے، وہ چیک کرتے ہیں کہ ووٹ کا رجحان کس طرف ہے، اور پھر وہ تاڑ میں رہتے ہیں اس پارٹی میں کہ کس طرح جانا ہے۔ اچھا، ماضی کے اندر ہمارے پروگرام میں مریم نواز کی بڑی تعریف بھی ہوتی رہی ہے، تو بات یہ کہ جو بھی شخص سٹرگل کرتا ہے نا، اپنے آپ کو عوام کے لیے قابل قبول بناتا ہے، تو پھر مخالفت کرنے والے بھی ساتھ آ جاتے ہیں، حالات بدلنے کے ساتھ وابستگیاں بھی بدل جاتی ہیں، ہواؤں کا رخ بدل جہاں جاتا ہے۔ تک چودھری سرور صاحب کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں چودھری سرور صاحب میں ایک کوالٹی ہے
کہ وہ لوگوں کو ساتھ جوڑ لیتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ گورنر تحریک انصاف کے گورنر بننے سے پہلے جب سینٹ کا الیکشن ہوا وہ تحریک انصاف میں تھے تو ووٹ ان کے پاس تھے 25, چاہیے تھے کوئی 45-46, تو انہوں نے 20 ووٹ مینج کیے تھے. اچھا اب یہ جو ساری خبریں آ رہی ہیں نا, یہ ہوئے احمد محمود صاحب کے گھر ان کی ایک ملاقات ہوئی ہے. جہانگیر ترین صاحب تھے, چودھری سرور صاحب, مخدوم احمد محمود, اور یہ چوہدری صاحب کا تعلق تو براہ راست تو جنوبی پنجاب سے نہیں ہے, لیکن جہانگیر ترین صاحب اور احمد محمود صاحب یہ بڑے ذہین لوگ ہیں. ٹھیک. بات یہ کہ یہ ساری ملاقاتیں کس لیے ہو رہی ہیں, یہ جس طرح پارٹیز اپنی صف بندی کر رہی ہیں نا, آنے والے الیکشن میں پنجاب میٹر کرے گا. بڑا الیکشن پنجاب میں ہونا ہے اور پنجاب سے ہی فیصلہ ہونا ہے کہ جی پرائم منسٹر کس نے بننا ہے. اب یہ کہ ان کی یہ ساری مشاورت کس لیے, دیکھیں یہ براہ راست میری اطلاع کے مطابق کسی پارٹی میں شامل نہیں ہوں گے, لیکن یہ 15 سے 20 سیٹیں قومی اسمبلی کی, اور اسی تناسب سے آپ صوبائی یہ وہ مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یقیناً جو بڑا گروپ ہوگا, یہاں نہیں آپ دیکھ رہے کہ ساری سیاست پنجاب کی پرویز الہی کے گرد گھوم رہی ہے. 175 والی پارٹی پہ ترس آ رہا ہے کہ وہ روز ایک پلان لاتی ہے, دوسرا لاتی ہے, تیسرا, اور چوہدری صاحب انہیں نچا رہے ہیں پوری طرح. تو میرا خیال ہے جس طرح کی سیاست ہو رہی ہے وہ جو مشاورت کر رہے ہیں وہ نتیجہ خیز ہو سکتی ہے آئندہ الیکشن میں. ٹھیک ہے, لیکن خان صاحب نے بھی ایک دعویٰ کیا. ڈاکٹر صاحب, خان صاحب کہتے ہیں کہ نیوٹرلز پنجاب میں پیپلز پارٹی کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری بھی ایکٹیو ہوئے ہیں, ایک نیا گروپ سامنے آ رہا ہے. تو کتنا کارگر ہو سکتا ہے, اور کیا واقعی پی ٹی آئی کو کمزور کیا جا سکتا ہے پنجاب میں؟ پی ٹی آئی کو صرف ایک طریقے سے کمزور کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو بہتر کر دیا جائے. اگر حکومت اکانومی کو بہتر کر دے, اور خاص کر اکانومی میں جو عام آدمی کے معاملات ہیں, یعنی جو اسینشل گڈز ہیں جو کچن رن کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے, ان میں 2-3 آئٹم 3-4 آئٹم ہوتے ہیں, یہ ٹوٹل 5 ہیں یہ ویسے, لیکن یہ ہے کہ اگر ان کی پرائسز کو مینیج کر دے اور مارکیٹ فورسز کو کنٹرول کر لے. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جو چیز آپ بازار میں کوئی ایگریکلچر پروڈکٹ 150 روپے کی آپ خریدتے ہیں, جو وہ بیچارہ کاشتکار ہوتا ہے اس کو تو 30 روپے ہی ملتے ہیں, جی درمیان کے لوگ لوٹ کے کھا جاتے ہیں. اگر آپ ان کو کنٹرول کر لیں گے تب عمران خان کو آپ نیوٹرلائز کر سکتے ہیں, ورنہ کسی اور طریقے سے اس کے نیوٹرلائز ہونے کا امکان ہمیں نظر نہیں آتا. اور معاشی محاذ پر آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک سے کام کر لیا جائے, یہ حکومت پرفارم کر کے دکھا دے تو پھر سیاسی جوڑ توڑ کا سہارا نہیں لینا پڑے گا. صافی صاحب, اپنی اہلیت پر شک ہے حکومت کو جب بھی ایسے سیاسی جوڑ توڑ کیے جا رہے ہیں تاکہ پی ٹی آئی کا پتہ صاف کیا جائے؟ واہ واہ, کیا سوال آپ نے فرمایا ہے مریم صاحبہ. اہلیت پہ شک ہے, آپ کو کوئی یقین ہے ان کی اہلیت پہ کہ آپ یہ سوال کر رہی ہیں؟ اگر ان کی اہلیت ایسی ہوتی تو 160 کو مشکل بنا رہے ہیں. ان کا تو نکاح ہو چکا ہوگا. میں نکاح نامہ سر مشکل نہیں بنا رہا, لیکن میں اس وقت کو رو رہا ہوں کہ جب پرویز الہی صاحب نکاح نامے کے کو جو ہے شریعت کے مطابق ڈائیں گے. میں اس وقت کو رو رہا ہوں جب عمران خان صاحب جو ہے وہ آپ کو سیرت النبی سکھائیں گے. میں اس وقت کو رو رہا ہوں جب رانا ثناء اللہ صاحب آپ کو قرآن پاک کا اصل تفسیر بتائیں گے. میں اس وقت کو رو رہا ہوں. صاحب اس وقت اس پینل میں نکاح کسی کا مسئلہ نہیں ہے, آپ سیاسی جوڑ توڑ پہ بات کریں. اب آپ ایسے صفائی دے رہی ہیں. جی سیاسی جوڑ توڑ تو ہو چکی ہے نا, اس میں کیا ابہام ہے آپ کو مریم؟ سیاسی جوڑ توڑ جو ہے عمران خان صاحب نے اپنے انقلاب کی ڈولی جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے کاندھے پہ اور مونس الہی کے کاندھے پہ ڈال دی ہے. اب ان کی مرضی ہے کہ وہ گجرات لے کے جائیں, وہ بنی گالا لے کے آئے یا شاعر دستور پہ لے کے آئے. ان کو کیا پڑی ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست کا جو جنازہ ہے وہ اپنے کاندھوں پہ اٹھائے, وہ اپنے اقتدار کی جو ڈولی ہے وہ کیوں نہ سجائے, جو پنجاب اسمبلی کے اندر ان کی جو ہے پوری ایک شہنشاہت قائم ہوئی ہے, وہ کیوں کر اپنی سیاست کو قربان کریں گے عمران خان صاحب کے لیے؟ وہ عمران خان صاحب جس نے جنرل باجوہ جیسے محسن کو جو ہے وہ ناکو چنے چبوا دیے ہیں, ان کی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی آرام کی زندگی اذیت میں ڈال دی ہے. تو پرویز الہی صاحب شاید کوئی پاگل ہوگا یا اس کی جو ہے کوئی مت ماری ہوئی ہوگی, مجھے پنجابی زیادہ نہیں آتی, پتہ نہیں آپ اس کو آپ کیا کہتے ہیں, لیکن شاید مت ہی مارنا ہی کہتے ہوں گے. اتنے زور سے نہ کہیں, باقی لوگ بھی ڈر رہے ہیں.
نہیں کوئی نہ ڈرے، میں جو ہے حقائق بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پرویز الہی صاحب اپنی جو ہے سیاست کو کیوں کر عمران خان صاحب کی ڈوبتی ہوئی کشتی میں جو ہے اس میں ڈالیں گے؟ پرویز الہی صاحب کا مستقبل جو ہے، لیکن پرویز الہی صاحب تو بارہا فرما چکے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خیر، پاکستان اس وقت معاشی طور پر کہاں کھڑا ہے ہم سب کے علم میں ہے۔ IMF کا وقت جلد پاکستان کا دورہ کر رہا ہے، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ امید ہے جلد معاملہ طے ہو جائیں گے۔ اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ملک کی معاشی صورتحال اس وقت ڈاواڈول ہے اور امیدوں کا محور IMF ہے۔ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ IMF کا وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ ایاز صاحب، کیا IMF ہمیں ڈوبنے سے بچا پائے گا؟ کیونکہ سخت شرائط ہیں اور اس سے عوام کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ دیکھیے، IMF کے پیچھے تو بھاگ رہے ہیں اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت، یہ ہمیں یاد کرایا جاتا ہے، $1 بلین کے لیے بھیک مانگ رہی ہے، گھٹنے اپنے رگڑ رہی ہے۔ اور صرف وہ نہیں، جو سعودی عرب اور UAE وغیرہ سے نہیں پیسہ آ رہا، وہ بھی کہہ رہے، انہوں نے بھی کہا ہے، اشارے دیے ہیں کہ آپ اپنے معاملات IMF سے کرائیں۔ یہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے، پنجاب اسمبلی، ساؤتھ پنجاب اسمبلی ممبران کیا چاہتے ہیں؟ بھائی جب بھی چاہتے ہیں، جب بھی الیکشن ہوئے نہ ہوئے، پنجاب اسمبلی ٹوٹتی ہے نہیں ٹوٹتی، بیٹھی تو ہوئی ہے نا، تو آپ کو کیا ہے؟ تو آپ اپنی معیشت تو چلائیں نا۔ پیسے ہوں گے تو کچھ چلے گا۔ پیسے آپ کے پاس 1 مہینے کی امپورٹ کے لیے بھی میرے خیال ناکافی ہیں۔ جو ادویات کے لیے را مٹیریلز چاہیے ہوتے ہیں، جو ضروری اجزاء چاہیے ہوتے ہیں، ان کے لیے LC نہیں کھل رہی۔ اس لیے لائف سیونگ ڈرگز اینڈ میڈیسنز، ان کی کمی پاکستان میں ہو رہی ہے۔ پولٹری فیڈ جو ہے، جو سوئے بین آتی ہے جس سے پولٹری فیڈ بنتی ہے، اس کی LCs نہیں کھل رہی۔ پولٹری انڈسٹری والے جو ہیں، جو فیڈ والے ہیں، جو فیڈ بناتے ہیں، وہ اشتہار دے رہے ہیں، جناب وزیر اعظم ہمیں بچائیں، کچھ کریں ہمارے لیے۔ حالت یہ یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ کئی سفارت خانے ہیں جن کے کمرشل کاؤنسلرز اور لیبر ایٹیچیز اور اس قسم کے لوگ، کاؤنسلر وہ جو ویزے شیزے دیتے ہیں، ان کو مہینوں سے تنخواہ نہیں ملی۔ کوئی جانکاری تو ہم کر لیں کہ حالت کیا ہو گئی ہے۔ ان جادوگروں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ہوگا؟ اور پھر جو کہہ رہے IMF سے ہم کریں گے، ہم تو بڑے ایکسپیرینسڈ آدمی ہیں، ہم 40 سال سے حکومت میں، آپ تھے 40 سال سے حکومت سے، کون سے آپ نے رنگ دکھائے، کون سی آپ نے توپیں چلائیں؟ تو IMF کے سامنے اب تو شاید سلمان غنی صاحب بتا سکتے ہیں وہ کون سی بارش کے لیے وہ دعا کی جاتی ہے، دعائے، وہ ایک اس کا ایک نام ہے۔ اب تو اجتماعی طور پہ قوم کو کوئی دعا استقصا، نماز اس قسم کی نماز ادا کر کے پوری قوم جو ہے گھٹنوں پہ جائے اور آسمان کی طرف دیکھے، وہیں سے کوئی مدد مل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو دورے شورے ہمارے جو لوگ کرتے رہتے ہیں پیسوں کے لیے، 2-3 جگہ رہ گئی ہیں، کل بھی کہا تھا، ایک سعودی عرب، ایک UAE، ایک چائنا، چوتھا ملک نہیں ہے پوری دنیا میں جو واحد ایٹمی طاقت اسلامی دنیا کو تھوڑا سا چھڑکا کے تھوڑے سے پیسے بھی دے۔ یہ حالت ہوگی ہے۔ 8 مہینے میں ایسی کارکردگی تاریخ پاکستان میں اس کا ریکارڈ نہیں۔ کیا شاندار کارکردگی ہے آپ کی۔ اور یہاں پہ ہمیں نوید سنائی جاتی ہے عمران خان کی ڈوبتی ہوئی کشتی۔ تو میں کہہ رہا ہوں جی، غرق ہو جائے اس کی کشتی، بیٹھے تو آپ ہیں نا اقتدار میں، اس کا تو کچھ کریں۔ بالکل، اقتدار میں آپ بیٹھے ہیں اور جواب دہ بھی اس وقت حکومت ہی ہے جو اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہے۔ لیکن سلمان صاحب، جیسا کہ ایاز صاحب نے بتایا ہے، ریزروز ہمارے کس سطح پر پہنچ گئے، تنخواہیں دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں، لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم ڈیفالٹ نہیں ہوں گے۔ یہ منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ہمارے خلاف، اور IMF کی آپ منتیں کر رہے ہیں کہ آ جائیں اور معاملہ طے ہوں۔ دیکھیں، حکومت جادوگروں کی ہو یا فنکاروں کی ہو، IMF سے رجوع سارے کرتے ہیں، اور IMF سے وہ بھی رجوع کرتے ہیں جنہوں نے IMF سے رجوع کرنے پہ خودکشی کو ترجیح دینی تھی۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ بات یہ کہ ہماری جو معیشت ہے وہ قرضوں کی معیشت ہے، اور آپ اسے صرف معیشت نہ سمجھیں، اس معیشت کا تعلق کہ پاکستان کی سیکورٹی کے ساتھ بھی اور پاکستان کے استحکام کے ساتھ بھی ہے۔ بات یہ کہ آج ہم پاکستان کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ کیوں کر ہے،
اور یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ جی ملک دیوالیہ ہو جائے گا، سری لنکا بن جائے گے، کیا کسی محب وطن سیاستدان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ روز بیٹھ کے کہے اور اس کے بعد پاکستان کی ساکھ دنیا میں کیا ہوگی کہ یہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے؟ دیوالیہ بھی اگر ملک ہوا تو یہ 22 کروڑ عوام بھگتیں گے. یہ جو اشرافیہ اور ایک بین الاقوامی مافیا یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور بات ہے کہ ان کے سارے یہاں پر ایسٹ بھی ملک سے باہر ہیں، ان کی اولادیں بھی ملک سے باہر ہیں. بات یہ کہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے پاکستان کے سیاستدانوں نے اور حکمرانوں نے کتنی سنجیدگی دکھائی ہے، اور کون صاحب ہیں جو پاکستان کے اندر روز کہتے ہیں کہ جی پاکستان دیوالیہ ہوگا. پاکستان نے یہ ریکارڈ پہ لکھ رہے ہیں دیوالیہ نہیں ہونا. البتہ میں کوئی معاشی ماہر نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کا زر مبادلہ کے ذخائر بھی نیچے جا رہے ہیں، لیکن ڈالر کی قیمت بھی نیچے آ رہی ہے، لیکن کسانوں کے لیے 1700 ارب کا پیکج بھی دے رہے ہیں، موٹر ویز کی تعمیر بھی ہو رہی ہے، ادائیگیاں بھی کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے ہی لینا چاہیے. روز ہم بھی بیٹھ کے کہتے ہیں جی ستیہ ناش ہو گیا. میرا خیال پاکستان کی معیشت کے حوالے سے نہ ماضی میں سنجیدگی ظاہر کی ہے نہ اب بھی کی ہے، اور اگر پاکستان کے سیاستدانوں نے اس ایشو پہ سنجیدگی ظاہر نہ کی اور خدا نخواستہ پاکستانی معیشت کو نقصان پہنچا تو جواب دہ یہ ہوں گے. بالکل معیشت ایک ایسا ایشو ہے جس پر سیاست کی گنجائش باقی نہیں رہی. اسی معاملے پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آئی ایم ایف کی آمد کی بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آئی ایم ایف کے آنے کی باتیں ہو رہی ہیں، وقت آئے گا، بات چیت ہوگی، کیا اس سے یہ سمجھا جائے کہ اب ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا؟ دیکھیے پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ اس وقت بہت زیادہ سیریس کرائسس میں ہے. آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کو وقتی ریلیف دے دے گا، یعنی ایک بریدنگ سپیس آپ کو کریٹ کر دے گا. کچھ وہ پیسے دے دے گا، کچھ سعودیہ سے مل جائیں گے، پاکستان کو ادھر ادھر سے خیرات مل جائے گی. اس کے آئی ایم ایف کو بغیر خیرات نہیں ملے گی. لیکن آئی ایم ایف کے اپروول کے لیے پاکستان کو اپنے کچھ جو ہے نا پرائسز اور ٹیکسز وہ ایڈجسٹ کرنے پڑیں گے، بڑھانے پڑیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قیمت عوام دیں گے اور راج حکمران کریں گے. یعنی وہ کہیں گے ہم نے اکانومی کو بچا لیا. جہاں تک ڈیفالٹ کا تعلق ہے، دیکھیے پاکستان ایک طریقے سے ڈیفالٹ کر گیا ہے کہ پاکستان اپنے ریسورسز سے اپنے قرضے ادا نہیں کر سکتا. پاکستان کے ڈومیسٹک سورسز ایسے نہیں ہیں جس سے وہ قرضے ادا کرے. قرضے کس طرح ادا کرے گا؟ آئی ایم ایف سے ریلیف مل جائے گا اور جگہ سے پیسے مل جائیں گے اور اس سے وہ قرضے کچھ آپ پے کر دیتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ آئی ایم ایف کا ہو جائے گا تو آپ کے بہت سے قرضے رول اوور ہو جائیں گے، یعنی وہ اس کو ڈوریشن بڑھ جائے گی ان کی، فوراً آپ کو ادائیگی نہیں کرنی پڑے گی، کچھ سال کے بعد ادائیگی کرنی پڑے گی. لیکن یہ جو جب رول اوور ہوتا ہے اس سے آپ کی کاسٹ آف جو قرضہ ہے وہ بڑھ جاتی ہے، تو لائبلٹی آپ کی بڑھ جائے گی، لیکن آپ ڈیفالٹ نہیں کریں گے ٹیکنیکلی. تو لیکن بات یہ ہے کہ اس پہ حکومت کو پراؤڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لمحہ فکر ہے. اگر ہم اس طرف توجہ نہیں دیں گے، آپ کے نیوکلیر ویپن بے معنی ہیں. آپ کبھی رشیا کو تو پڑھ کے دیکھ لیں، رشیا کے پاس پاکستان سے زیادہ نیوکلیر ویپنز تھے، لیکن سوویت یونین کے پاس، سوویت یونین کولیپس کر گیا. کیوں کر گیا؟ کیونکہ وہ انٹرنل اکنامک ایشوز کو ایڈریس نہیں کر سکا تھا. پاکستان کو سب کچھ چھوڑ کے صرف ایک چیز پہ توجہ دینی چاہیے، اکانومی اور عوام کی فلاح کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. بالکل اگر آپ پرائسز ان کموڈیٹیز کی کنٹرول کر لیں جو عام آدمی استعمال کرتا ہے، تو خوراک کو اگر آپ کنٹرول کر لیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو لوگوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے آٹے کی تلاش میں، گندم کی تلاش میں، تو یہ افسوس کا مقام ہے. ہم ایگریکلچرل کنٹری ہیں، ہم پیکیجز دیتے ہیں، یہ جو پیکیجز ہوتے ہیں لمحہ فکریہ تو یہ بھی ہے نا کہ ہمارے دوست ممالک بھی ہمارے کام نہیں آئے، وہ بھی آئی ایم ایف کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو صافی صاحب کیوں گریزہ رہے ہیں ہمارے دوست ممالک؟ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے سگنل ملے گا تو ہم مدد کریں گے. مریم، ڈوبنے والوں کی میت پر لاکھوں رونے والے ہیں. سلمان صاحب اور ایاز صاحب کی نظر ہے یہ کہ ڈوبنے والوں کی میت پر لاکھوں رونے والے ہیں، پھوٹ پھوٹ کے جو روتے ہیں وہی ڈبونے والے ہیں. آئی ایم ایف، سیاستدان، یہ جو ہمارا سیٹ اپ ہے،
اسی نے تو مروایا ہے. ہم دوست ممالک جو سو کالڈ آپ دوست ممالک کی بات کر رہے، ان کے اپنے مفادات ہیں. کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ریاستوں کی دوستیاں جو ہوتی ہے اپنے مفادات کے تحت ہوتی ہے. وہ آپ کے مفادات یا آپ کے جو پریارٹیز ہے اس پہ آپ کے ساتھ تعلقات استوار نہیں کرتے. اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی تو آپ بات ہی نہ کریں. وہ تو ایک جو کمرشل بینکس کی طرح ہے. آپ کو مریم آپ کی تنخواہ شاید زیادہ ہوگی، آپ جائیں گی تو کل آپ کو کار بھی مل جائے گی. میرے جیسا بندہ جائے گا تو ان کو دتکار کے شاید بینک کے اندر بھی آنا نہیں وہ دیں گے. آئی ایم ایف کیوں کر ہمیں قرضہ دیتا ہے؟ قرضہ اس لیے دیتا ہے کہ اس پہ ہم سے سود وصول کرے، اس پہ اپنا منافع وصول کرے. ورلڈ بینک کیوں ہمیں قرضہ دیتا ہے؟ کہ اس پہ ہم سے سود وصول کرے. سعودی عرب، چین، ترکی تو شاید ہمیں زیادہ پیسے دیتے بھی نہیں ہے. دو ممالک ہے چین اور ترکی کی ہم بات کریں، سعودی عرب کی اگر ہم بات کریں تو ان کے اپنے مفادات ہیں. پھر ان کے ایجنڈے کو آپ کو فالو کرنا ہوگا. سعودی عرب کے لیے آپ نے سیریا میں لڑنا ہوگا. سعودی عرب کے لیے آپ کو جو ہے ان کو سیکیورٹی فراہم کرنی ہوگی. چین کے لیے ان کی جو ہے معاشی مفادات کا تحفظ آپ کو کرنا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم خود سے کچھ نہیں کریں گے اور اس امید پہ بیٹھے رہیں گے کہ چین، سعودی عرب، ترکی اور شاید یو اے ای جیسے ممالک آ کے ہمیں مسائل کے گرداب سے نکالیں گے تو کبھی نہیں نکالیں گے. یہی لوگ جو ہے، یہی ادارے جو ہے، یہی ممالک جو ہے ہمیں کمزور دیکھنا چاہتے ہیں. اگر ہم خود اپنے پاؤں پہ کڑے ہونے کا ہمیں سلیقہ نہیں ہے تو سعودی عرب، چین، یو اے ای، ترکی، آپ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک جس کی بھی بات کریں گے وہ ان کے اپنے مفادات ہیں. وہ آپ کے مفادات بالکل اس وقت نجات خود انحصاری میں ہی ہے. تمام مفالک اپنے اپنے مفادات میں لگے ہوئے ہیں. ہمیں بھی اپنے مفادات کو نظر رکھتے ہوئے حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے. لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.